नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब एक एयर एम्बुलेंस के ज़रिए दोहा से होते हुए, जो लाहौर से उड़ी और दोहा से होते हुए बरतानिया के लिए रवाना हो गए। जो तस्वीर उसकी रिलीज़ हुई उस पर कुछ लोगों को ये एतराज़ ज़रूर है कि वो ख़ुद चल के गए, उन्होंने सूट पहना हुआ था, वो को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल नहीं लग रहे। लेकिन जो ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि वफाकी हुकूमत के अंदर अभी भी बहुत ही सख्त एक स्टैंड लिया जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ और नवाज़ शरीफ साहब का बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने नवाज़ शरीफ साहब के बाहर जाने को असूली तौर पे माना, उन्होंने माना कि वो बीमार है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही शदीद तेज़ो-तुद किस्म की बहस जो है वफाकी काबीना में जारी है। कभी गवर्नर सिंध हमें बोलते नज़र आते हैं, कभी कोई और लीडर बोलता नज़र आता है। और पाकिस्तान के एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, जो आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन भी कर सकेंगे, उन्होंने तो सबसे वाज़े और बहुत ही एक किसे कहते हैं कि मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंड लिया हुआ है कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए और अपील करनी चाहिए। और हुकूमत का ये कहना है कि जब लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले का एक तफसीली जजमेंट जो है वो हुकूमत के सामने आ जाएगी, तभी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला, नहीं जाने का, ये जाने का फ़ैसला कर सकती है। इसी हवाले से आज एक प्रेस ब्रीफिंग जो है वो लॉ मिनिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने भी की। वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने अपनी खुद एहतमादी में किसी हद तक अब इजाफा कर लिया है, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि वो इस्लामाबाद से खाली हाथ नहीं गए। मौलाना के छोटे छोटे जत्थे जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में जो पेरिफेरल एरियाज़ की सड़कें हैं उनको रोक कर बैठे हुए ज़रूर हैं, मुकम्मल ब्लॉकेट नहीं करते लेकिन रोकते ज़रूर हैं। लेकिन मौलाना ये कह रहे हैं कि मैं खाली हाथ नहीं गया, मैं इस्लामाबाद से कुछ लेकर आया हूँ। मौलाना का ये टुकड़ा भी सुन लेते हैं। अब तुम्हारी चूलें हिल चुकी हैं, तुम्हारे जड़ें कट चुकी हैं, अब अपने दिन गिनते जाओ। हम इस्लामाबाद वैसे नहीं गए थे और हम इस्लामाबाद से वैसे नहीं आए हैं। मौलाना का कहना है कि वो इस्लामाबाद वैसे नहीं गए थे, इस्लामाबाद से खाली हाथ भी नहीं आए हैं। ये मौलाना महज अपने सपोर्टर्स की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, डिसइन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये मौलाना वाकई कुछ ऐसी चीज़ कह रहे हैं जिसकी कोई हकीकत है। ये एक ऐसा मामला है जो बहुत से जहनों में पाकिस्तान में है। इसके साथ ही आज चेयरमैन नैब ने भी एक बहुत लंबी चौड़ी प्रेस ब्रीफिंग की। उस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बहुत एक्सप्लेनेशन दी नैब के एक्शंस की, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि फ़ेज़ 1 वो था जिसमें गुज़श्ता 35 बरस की जो पब्लिक ऑफिस का अब्यूज़ और करप्शन है उसे इन्वेस्टिगेट किया गया। अब एक फ़ेज़ 2 भी है जिसमें गुज़श्ता 1 या 2 बरस की जो इन्वेस्टिगेशन अगर कोई है तो उसे भी देखा जाएगा। वो भी सुन लेते हैं कि हवाओं का रुख बदलता है, अब हवाओं का रुख बदल रहा है। हमने पहले उन मुकदमात की तरफ तवज्जो दी जो कि गुज़श्ता 25 साल, 30 साल और 20 साल से मंजर आम पे थे, लेकिन एक्शन बरा नाम था या उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। हमने पहले उन केसेस से इब्तिदा की और उसके बाद अब हम दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं जहां इस तनकीद और इस शिकायत का भी इजाला हो जाएगा कि जी बज़ाहिर एहतसाब जो है वो एक तरफा नज़र आता है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुझे आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकेंगे फवाद चौधरी साहब, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे वाया सेटेलाइट। मुझे ज्वाइन करेंगे मलिक अहमद खान साहब जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग के, पहले साबिक़ तर्जुमान पंजाब हुकूमत रह चुके हैं। बात का आगाज़ मलिक अहमद खान साहब से करते हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। मलिक साहब, PMLN के हल्के अभी भी कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब कुछ अरसे के बाद यकीनी तौर पर वापस आ जाएंगे। एतज़ाज़ एहसन साहब को भी बहुत यकीन है कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बहुत ज़्यादा गम गुस्से का मुजाहरा कर रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, अभी इसमें तो कोई शक व शुबा होना नहीं चाहिए कि मियां नवाज़ शरीफ साहब अपनी बीमारी की वजह से बाहर गए हैं। खुदा न खास्ता ये जो उनकी बीमारी वाला मामला है इस पे हमें बड़ी तशवीश है कि ये संगीन भी है और उनका हमें बड़ा कंसर्न है। तो इस बुनियाद पर डॉक्टर्स की जो भी राय थी उसकी वजह से वो बाहर गए, अदरवाइज़ वो
जब बीमार नहीं थे तो बिल्कुल बाहर जाने की कोई ना बात थी, और सिर्फ बीमारी के सिलसिले में अगर 2 काउंट्स पे ये बात हुई, एक पहले जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तब भी यही बात की तो वजह से की थी। अदरवाइज़ क्यों हम वापस नहीं आएंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब क्यों आके इस सारे पॉलिटिकल जितनी भी सूरत हाल है इसमें अपना रोल प्ले नहीं करेंगे। अब मुझे तो नहीं लगता कि किसी वजह से भी कोई ऐसी रीज़न है कि मियां साहब मुल्क से बाहर रहें और आज की गवर्नमेंट को और पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी को एक फ्री हैंड दे दें हम बिल्कुल, और इनकी जो ज़्यादतियाँ हैं उनको हम एक्सपोज ना करें। इनकी जो पूरी गवर्नेंस का मॉडल है जिसके साथ ये पूरे अवाम का भी बुरा कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात क्यों ना करें, और मियां नवाज शरीफ साहब अपना किरदार क्यों अदा ना करें। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं। आपको पूरा 3 एतमाद दफा वो बैलेट के नतीजे में वजीर आजम बने। आपको पूरा एतमाद है जी कि वो आएंगे। बिल्कुल सही। आपको पूरा एतमाद है कि वो आएंगे। बहुत से और लोग भी समझते हैं कि वो वापस आएंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। फवाद चौधरी साहब, मैं आपसे ही बात का आगाज़ करना चाह रहा था। पीटीआई के अंदर नुख्ताचीनी तो हो रही है नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की, बहुत तनकीद भी हो रही है, कहीं गवर्नर सिंध भी बोल रहे हैं, कहीं और लीडर बोल रहे हैं, लेकिन जितना खुल के स्टैंड फवाद चौधरी साहब आपने लिया है कि नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, उस पर फेडरल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए, किसी और ने इतना मुकम्मल स्टैंड नहीं लिया। क्या वजह है कि आपने इतना स्टैंड लिया हुआ? देखिए मौलवी साहब, एक पहली बात तो यह है कि मेरी पोजीशन ज़रा इस लिहाज से डिफरेंट है कि 2016 से जब से ये पैनामा का स्कैंडल आया तो मुझे ज़ाहिर है पीटीआई के मरकज़ी तर्जुमान की हैसियत से दिन रात हमने एक नैरेटिव को प्लीड किया है। अब आकर के जो ये कहना कि हम उस नैरेटिव से पीछे हट जाएं, ज़ाहिर है कि मुमकिन नहीं है, और मेरे लिए इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि एक दिन रात हमने एक बात करी और उससे हम कैसे अब पीछे जो है वो हट सकते हैं। जो मामला है नवाज शरीफ साहब का, उसका उनकी बीमारी का ताल्लुक नहीं है। अब वो बीमार है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। अच्छा। मसला ये है कि जो प्रोसेस और तरीक़ाकार है वो ऐसा नहीं हो सकता कि पीटीआई की हुकूमत एक ऐसे तरीक़ाकार को सपोर्ट करे जिससे लगे कि यहाँ एक नहीं 2 पाकिस्तान है। और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब बाहर गए उससे जो आम कारकुन है, और कल जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की उससे आपको उनका सेंटीमेंट का भी अंदाज़ा हो गया कि ये लगा कि पाकिस्तान में वाकई 2 कवानीन है, ताकतवर के लिए और कानून है और जो गरीब है उसके लिए और कानून है। अब हमने फ्रेंकली एक जद्दोजहद का एक हिस्सा तो हमने तकमील कर ली है कि हुकूमत हासिल कर ली है, लेकिन निज़ाम बदलने की जो जद्दोजहद है वो भी ख़त्म नहीं हुई, और हमने निज़ाम को अगर तब्दील ना कर सके तो ये यकीनन फिर हमारी नाकामी होगी। और लेकिन मुझे लगता यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह कल तकरीर की, अच्छा, सो बेसिक स्टैंड ये है कि ठीक, लेकिन ये तो फिर बेसिकली अगर मैं समझ सकूं सही, और मैं अपने व्यूअर्स को, नाजरीन समझ सकें इसको, कि इस वक्त आपका और आपकी हुकूमत का स्टैंड ये है कि हमने एग्री किया कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं और उनको इलाज के लिए बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि ना कोई बैंक गारंटी दे रहा है, ना कोई श्योरिटी बॉन्ड दे रहा है, ना इंडेमनिटी बॉन्ड दे रहा है, ना अखलाकी तौर पे कुछ लिख के दे रहा है, इस चीज़ पे हमें इत्तफाक नहीं है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को रिव्यू करे ताकि पाकिस्तान में एक गलत प्रेसिडेंट जो है वो इस्टेब्लिश ना हो जाए। एम आई करेक्टली, क्या मैं सही आपको मैंने रिप्रोड्यूस किया है आपके आर्गुमेंट को? बिल्कुल आपकी बात सही है, एग्जैक्टली यही बात है जो आपने की, जो मैंने की। अच्छा, मलिक अहमद खान साहब, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है हम तीनों के दरमियान, मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपकी और फवाद चौधरी की बहुत दोस्ती है, आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप अक्सर लंच और डिनर इकट्ठे करते हैं, बहुत पुरानी आपकी दोस्ती है, और आप दोनों से मेरा भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, हमारा कोई झगड़ा नहीं आपस में। हमारी जो डिस्कशन है वो एक पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर है। फवाद चौधरी साहब जो हैं, जो आपके दोस्त भी हैं और आपके बहुत अच्छे जानने वाले भी हैं, आपके ताल्लुक़ वाले भी हैं, शायद किसी मौके पे आप लोग इकट्ठे भी थे किसी शायद लॉ फर्म में, उनका लीगल प्रिंसिपल ये है, उनका प्रिंसिपल ये है कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, कोई भी बंदा अगर इस तरह से बीमार है जो कॉन्विक्ट है वो ज़रूर जा सकता है। फेडरल गवर्नमेंट ने सबमिट कर दिया है इस प्रिंसिपल को, ये नई चीज़ है, इससे पहले ये भी नहीं था। लेकिन वो कोई बैंक गारंटी ना दे, वो कोई श्योरिटी बॉन्ड ना दे, वो कोई इंडेमनिटी बॉन्ड ना दे, यहाँ पर एक गलत प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश हो गया है जो लाहौर हाई कोर्ट ने कर दिया है। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स?
नहीं डॉक्टर साहब, आई डिफर विद फवाद ऑन दिस। ये बड़े एमिनेंट लॉयर हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं अगर मेरा कोई ज़ाती मसला हो तो मैं इनसे ज़रूर अपनी कानूनी राय पूछता हूँ, क्योंकि मैं इनकी राय को बड़ा एहतराम देता हूँ। लेकिन समहाउ यहाँ पर इनकी कानूनी राय पर इनका पॉलिटिकल मोटिव जो है वो शायद गालिब आ गया। देखें, अगर सिर्फ यही मामला है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस है क्या कवानीन इस मुल्क में होने, देखिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि जब ये फैसला गवर्नमेंट ने करना है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नाम हो या ना हो, तो हमने तो एक सिंपल पॉइंट पे उसको लाहौर हाई कोर्ट के सामने एजिटेट किया है कि कंडीशनैलिटी अटैच नहीं हो सकती। ना तो ये लॉ में ऐसे प्रोवाइडेड है, ना रूल्स ये रिक्वायर करते हैं। और यही हमारी सारी बहस थी, और यही गवर्नमेंट के जो वकला वहाँ पर रहे थे उनका भी नुक्ता नज़र जो था वो इसकी मुखालफत में था कि जी क्योंकि कोर्ट ने एक फ़ाइन जो है वो इम्पोज़ किया हुआ है, तो उसकी वजह से हमारी ये मजबूरी है कि हमने इनकी प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए कोई सख्त इकदाम उठाना है या कोई कंडीशनैलिटी अटैच करनी है। और अदालत का इस्तफसार भी यही था कि आप ये नहीं कर सकते या कर सकते हैं, और यही उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर में लिखा है। इसके अलावा तो कोई बात भी नहीं है। अब इसमें कहाँ दो कवानीन वाली बात आ गई कि अगर मेरा फवाद चौधरी साहब, जो अब इस पे क्या जवाब फैसला है वो दुरुस्त नहीं है, तो मैं उसको कोर्ट में चैलेंज करूंगा। हाँ, देखिए पहली बात तो ये है कि पॉलिटिक्स का तो इशू नहीं है। अगर पॉलिटिक्स की बात करें या जो स्ट्रिक्टली अगर आप लीगल प्रिंसिपल के ऊपर रहें तो कोई कन्विक्ट जो है उसको बाहर भेजा ही नहीं जा सकता। 800 लोग पाकिस्तान की जेलों में पिछले 10 सालों में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, उनको जेल से बाहर हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया। आप उनको मुल्क से बाहर शिफ्ट करने को तो छोड़ें, उनको जेल से बाहर शिफ्ट नहीं किया। 800 लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये आदादोशुमार है हमारे जेलों के। नवाज शरीफ साहब के लिए अनप्रेसिडेंटेड काम किया गया है। लीगली तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है जो ये बात कर रहे हैं अहमद। और दूसरी बात ये कहना कि कंडीशंस इंपोज नहीं की जा सकती, वो 3 कोर्ट्स को मतलूब है, 2 कोर्ट्स उनको सजा दे चुकी हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब अगर आप कहते हैं वफाक, या तो अदालत ने जिस तरह से ECL अभी खत्म की ना, वो पहले अदालत ECL खत्म कर देती। अब अदालत में 2 हफ्ते बाद उन्हें पेश होना है या 4 हफ्ते बाद उन्हें पेश होना है। अगर वो नहीं आते तो आप मुझे बताइए आप कैसे वापस लेके आएंगे? अभी आपके पास क्या मैकेनिज्म है? जो सारी हुसैन है, हसन है, इसहाक डार है, बाकी सारी फैमिली है, सारी अदालतों को यहाँ मतलूब है, क्या वो वापस आ रहे हैं? आंसर इज नो। सो जो जिस तरीके से वो गए हैं, अब आप देख लीजिएगा 4 हफ्ते बाद या 5 हफ्ते के बाद वो वापस नहीं आएंगे। और जब वो वापस नहीं आएंगे तो फिर दोबारा यहाँ पे सारा शुरू हो जाएगा कि देखिए हुकूमत ने मफरूर करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। ये जो इसकी एक, और इससे सोसाइटी के ऊपर जो इफेक्ट आएगा और वो यही है। देखिए अहमद साहब जो मर्जी कहें, आम आदमी ये समझता है, चाहे आप सोशल मीडिया पे जाएं, चाहे आप जहां मर्जी जाएं, लोग कहते हैं ये देखिए अमीर और ताकतवर था बाहर चला गया, यहाँ गरीब आदमी जो है वो जेलों में मर रहे हैं। ये आम लोग यही बात करते हैं, चाहे आप जो मर्जी पर्दा डालने की कोशिश करें। ठीक, मलिक अहमद साहब, जो पहला वाला नुकता है कि पहले भी यानी पहले स्टेप में ही वफाकी हुकूमत ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप उठाया, एक कॉन्विक्ट को बाहर जाने की परमिशन दे दी। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं। देखिए मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए ये फवाद को पता है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे सारा दिन हाई कोर्ट में इन हंड्रेड्स बेल्स पिटिशंस आती हैं और वो एक्सेप्ट भी होती हैं। मेडिकल ग्राउंड एक प्रॉपर ग्राउंड है बेल के लिए। उस बेल की ग्राउंड पर हम हर दूसरे रोज़ अपने मुकदमात लेकर हाई कोर्ट्स के पास जाते हैं, कॉन्विक्ट्स के लिए भी जाते हैं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस होती हैं और मेडिकल ग्राउंड्स पर रिलीफ मिलता है। अच्छा, ये हम लेते रहे हैं, फवाद साहब भी लेते रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब के केस में भी दोनों केसेस पर पहले मेडिकल ग्राउंड के अंदर से बेल्स मिली। पहले तो ये एक फैक्ट को हम स्ट्रेट कर लें कि मियां नवाज शरीफ साहब को बेल मिली कोर्ट से, हाई कोर्ट ने बेल दी, लाहौर हाई कोर्ट ने भी दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दी। लाहौर हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक लिख भी दिया कि ये अपनी मर्जी के किसी डॉक्टर पर मुल्क के अंदर या बैरून मुल्क कहीं से भी इलाज करा सकते हैं, ये उसके अंदर लिखा हुआ है फैसले में। मसला यहाँ पर उनके कॉन्विक्ट होकर कहीं जाने से इनके इख्तियार का ताल्लुक नहीं बनता। वो ताल्लुक अगर बनता है तो अदालत का बनता है। हुकूमत का इख्तियार सिर्फ ECL की हद तक एक्सरसाइज होना था, और ECL की हद तक एक्सरसाइज करते हुए कंडीशनैलिटी अटैच करना एक बड़ा ही नॉवल आइडिया था। मैं मान सकता हूँ कि ये फवाद की कभी भी तजवीज़ नहीं हो सकती। ये ज़रूर कह सकते हैं कि ठीक है, 2
امیر اور غریب کے لیے، کیونکہ میں ان کی پوزیشن جانتا ہوں. خود انہوں نے بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہا کہ میں کیونکہ اس کا ایک ایڈوکیٹ رہا ہوں اور میں نے 2016 سے آن ورڈز یہ ساری چیز میں نے اتنے زور سے اٹھائی کہ اب میں اپنی اس پوزیشن سے کیسے پیچھے ہٹوں. ایک تو میں پہلے اس بات پر بھی یہ کیونکہ میڈیکل گراؤنڈ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے جس پر بات کی گئی. جو دوسرا ہم کنڈیشنلٹی کی بات کر رہے ہیں اس کو کورٹ نے تسلیم کیا، ہمارے موقف کو کورٹ نے تسلیم کیا. اب یہ ایک تیسرا فریق کی بات کو طے کر سکتا تھا نا، وہ عدالت تھی. عدالت نے تسلیم کیا کہ کنڈیشنلٹی کیا اسٹریٹ اوے اٹیچ کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی. ایک منٹ ہے، نقطے پر اب انہوں نے فیصلہ دینا ہے. فواد صاحب اس کو جواب دیں. اور میں اگلی بات فواد صاحب اس کا کیا جواب ہے؟ اگر اجازت دے دے تو ایک بات اور فواد نے کی ہے، میں اس کا کہہ دوں سر. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے نا، احمد نے جو بات کی ہے میڈیکل بریک سے پہلے بحث ہی نہیں ہے نا. دیکھیے وہ اس لیے بحث نہیں ہے کہ وہ تو جا کے پروسیکیوشن نے، نیب کے وکیل نے، وفاق کے وکیل نے، صوبے کے وکیل نے، تینوں نے کہا جی اگر بیمار ہیں تو ان کو ضمانت دے دیں. وہ تو بحث ہی نہیں ہے جس کے اوپر احمد جو ہے وہ اتنا ایمفیسس کر رہے ہیں. وہ تو میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے کہا بیمار ہیں، انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز نے کہا بیمار ہیں، وکیلوں نے کہا جی ضمانت دے دیں، بات ختم ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ بیمار ہیں تو آپ کو ملک سے باہر بھیج دیں آپ اور بغیر کسی کنڈیشن کے ملک سے باہر بھیج دیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی ہے، شہباز شریف صاحب کی تو اپنے ساری فیملی باہر ایبسکونڈر ہے، وہ کیسے کسی کی گارنٹی جو ہے وہ دیں گے؟ خود وہ کم از کم 10 کیسز میں شہباز شریف صاحب خود ملوث ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ جو جس طریقے سے، اور پھر جو یہ سیٹرڈے کو بھی ان کو کورٹ، ویسے ہائی کورٹ کو نہیں چاہیے تھا کہ سیٹرڈے کو لگاتے، آج وہ منگل کو گئے ہیں، وہ اگر منڈے کو لگا کے کر دیتے تو کیا ہو جاتا. تو ایک جو سارا پروسیس تھا اس سے یہ کام تاثر یہ گیا کہ دیکھیں یہ کوئی نارمل بات نہیں ہوئی. اب نارمل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، اب نارمل طریقے سے ان کو باہر بھیجا گیا ہے. اور اب جو احمد ملک صاحب جو ہے مجھے بتائیے کہ یہ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے؟ اور اگر یہ نہ واپس لا سکے تو مجھے بتائیے یہ کیا کریں گے؟ چلے سر میں ڈاکٹر صاحب میں بریک لینا چاہتا ہوں. جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو ملک صاحب ملک صاحب بریک لینے دیجیے. بریک کے بعد آ کے ناظرین ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو دھمکیاں لگا رہے ہیں، وہ جس اعتماد کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم خالی ہاتھ اسلام آباد نہیں گئے تھے، کسی وجہ سے آئے تھے اور وہاں سے خالی ہاتھ نہیں نکلے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اس پروگرام کے ابتدا میں نے آپ کو مولانا فضل الرحمان کا وہ ٹکڑا بھی سنایا جہاں مولانا بہت فاتحانہ انداز میں اپنے سپورٹرز کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کچھ لینے کے لیے گئے تھے، کسی مقصد سے گئے تھے، وہاں اسلام آباد سے خالی ہاتھ نہیں نکلے. مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا مولانا محض ایک ڈس انفارمیشن مچا رہے ہیں، اپنے سپورٹرز کو ان کی ہمت بڑھانا چاہ رہے ہیں، یہ مولانا واقعی کسی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب، مولانا کی یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں کیا یہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتی؟ دیکھیے جو تحریک ہوتی ہے نا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چلے گی یا پٹے گی. اور فضل الرحمان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بری طرح پٹ گیا ہے، اس لیے اب اس کے کھڑے ہونے کا کوئی چانس جو ہے وہ نہیں ہے. جو اس وقت فضل الرحمان صاحب کی پوزیشن ہے، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر شہر وہ بے عزت ہو رہے ہیں. ٹرک ڈرائیورز جو ہیں وہ جہاں جہاں ان کے 4 لوگ ہیں اتر کے ان کو جوتے مار رہے ہیں. سو اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنی لٹی پٹی عزت بھی جو ہے مجھے لگتا ہے گنوانے کے چکر میں ہے. ڈس انفارمیشن تو ظاہر ہے وہ پھیلائیں گے. دیکھیے اپوزیشن ساری ہی یہ کہے گی کہ یہ گورنمنٹ 2 مہینے نہیں تو 4 مہینے ہے، 4 مہینے نہیں تو 6 مہینے ہے، کیونکہ اس سے زیادہ اگر یہ مانیں گے تو پھر تو لوگ ہی ساتھ نہیں نا ٹھہرتے. سو اسٹیبلٹی گورنمنٹ کی جو ہے وہ اپوزیشن کو کوئی اتنی نہیں باتیں، لہٰذا وہ یہ باتیں کرتے رہیں گے. لیکن فضل الرحمان صاحب کی جو تحریک ہے پہلے دن سے ہی کوئی عام شہری تو اس کے ساتھ شامل نہیں تھا، ایک کلٹ کے لوگ خالی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے. وہ جب تحریک ختم ہوئی اٹھی تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ اب
مولانا صاحب کے ساتھ نہیں رہے ہیں، لہذا مجھے نہیں لگتا کہ اس تحریک میں کوئی بھی پوٹینشیل ہے، بلکہ فضل الرحمان صاحب کی اپنی جو سیاسی حیثیت ہے اس کو بھی بڑا نقصان پہنچا، اور ابھی حکومت کا جو معاملہ ہے، حکومت نے اس کے اوپر ابھی کیا کارروائی جوابی کرنی ہے وہ ابھی ہم نے کی ہی نہیں ہے، ابھی ہم نے اپنا تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ابھی جب ہم نے اپنا جواب دیں گے تو آپ دیکھیں گے فضل الرحمان صاحب کو ابھی تو شروع ہوئی ہے بات، ان کو پتہ چلے گا کہ آگے ان کے ساتھ جو ہے وہ جوابی وار جو ہے وہ آئے گا تو وہ کیا ہوگا۔ ملک صاحب کچھ لوگوں کو یہ شک ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب کہتے ہیں کہ میں خالی ہاتھ نہیں گیا، تو شاید نواز شریف صاحب کا جو باہر جانا ہے، جو وفاقی حکومت نے نواز شریف صاحب کو لندن جانے دیا ہے، شاید اس کا مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے کوئی تعلق؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کچھ چیزیں حقائق نہیں، دیکھیں گزارش یہ ہے، میں عرض کروں کچھ حقائق آپ کے سامنے ہیں، اور وہ حقائق یہ ہیں کہ جب مولانا اپنے آزادی مارچ کا پہلے سے پلان دے چکے تھے، وہ اپنا پورا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، اس سے پہلے وہ جو مارچز کرتے پھر رہے تھے پورے ملک کے طول و عرض میں، وہ ملین مارچ کے نام سے کو 15 کے قریب انہوں نے وہ ڈفرینٹ جگہوں پر کیے، ایک پوری موبلائزیشن انہوں نے کی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں باقی اپوزیشن کی پارٹیز بالخصوص مسلم لیگ نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو نومبر تک مؤخر کر دیں۔ میاں صاحب کی بیماری تو یکدم ایک ایمرجنسی کی سچویشن میں وہ بیمار تھے، لیکن ان کی حالت یہ کریٹیکل اس طرح سے کسی کے بھی علم میں نہیں تھی۔ وہ جب نیب کی زیر حراست تھے تو وہاں پر وہ اطلاع جب ان کی فیملی کو دی گئی، میاں شہباز شریف صاحب کو دی گئی، تو اس کا کوئی آپس میں تال میل بنتا نہیں ہے۔ وہ ہاسپٹلائز ہوئے اور پھر وہ کسٹڈی میں رہے، ایبسلوٹ کسٹڈی میں رہے گورنمنٹ کے میڈیکل بورڈز کی، وہی ان کو ایگزامن کرتے رہے، وہی دیکھتے رہے، انہوں نے جو ڈائگنوسس کیے کلینکل تھے یا جو بھی تھے ویسے ملک صاحب ایک منٹ یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب اتنے بیمار ہیں کہ یہاں سے گئے ہیں ایئر ایمبولینس پہ گئے ہیں، رات کو پھر دوحہ رک رہے ہیں، پھر کل جا رہے ہیں، تو سیدھے یہاں سے لندن کیوں نہیں گئے؟ میں لمبا راستہ کیوں لیا؟ نہیں تو سب دیکھیں مجھے ایسے سمجھنے کے لیے میں عرض کروں سر، دیکھیں نہیں میں پوری طرح سے سمجھا دیتا ہوں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے جی ان کا، کیونکہ ان کو وہاں پر بھی میڈیکلی ایگزامن کرنا ضروری تھا۔ جو ڈاکٹرز نے یہاں سے ان کو اسٹیرائڈز پہ لے کر گئے ہیں، ان کی جو کنڈیشن ہے وہ ڈاکٹرز بہتر جانتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اس کا ارینجمنٹ کیا ہے، جیسے وہ انہوں نے پروگرام کہاں میڈیکلی ایگزامن کرنا ضروری تھا؟ دوحہ میں؟ نہیں ہو یہ رہا ہے کہ میاں صاحب یہاں سے جا رہے ہیں دوحہ، مجھے میری بات سن لیں گے نا ڈاکٹر اور اس کے بعد میری بات سن لیں گے پوری سر؟ تو میں وہی احمد سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے بیمار ہیں تو ڈائریکٹ کیوں نہیں لے کے گئے؟ اتنے میری بات سن لیں گے سر؟ نہیں دیکھیں گے، ایسے نہیں ہے اس میں کچھ۔ جی ملک صاحب، ڈائریکٹ فلائٹ تو 6-7 گھنٹے کی ہے میری۔ ڈاکٹر صاحب جو میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں، اگر آپ وہ سن لیں گے تو شاید نہیں، اگر میں جو وضاحت کر رہا ہوں اگر آپ وہ سن لیں گے تو شاید اس کے بعد کسی سوال کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دیکھیں وہ یہاں سے قطر ایئر ویز، قطر کی ایئر ایمبولینس پر گئے ہیں، اس کی ری فیولنگ وہیں سے ہونی ہے، یہ فواد کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ کوئی اسپیشل ارینجمنٹ کر کے لاہور سے اس کو ہم اتنا فیول دے ہی نہیں سکتے۔ وہ قطر کی فلائٹ ہے، قطر سے جائے گی، اس کا ایک اپنا ان کے ایویشن کا ایک کنٹرول سسٹم ہے جس کے ساتھ انہوں نے غلط بات کر رہے ہیں نا آپ۔ یہ 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے میں غلط نہیں کر رہا سر، اور دوحہ سے بھی 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے لندن کی، آپ یہاں سے سیدھے کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں سر دیکھیے، نہیں میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دوحہ میں سٹاپ اوور ضروری تھا۔ آپ تو پتہ نہیں کس مقصد کے تحت یہ بات ایسے کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن کر کے جانا ہے۔ نہیں دیکھیں، نہیں یہ اگر آپ نے کبھی کوئی جہاز، جنہوں نے وہ اپنا اسٹیشن جس سے اڑتے ہیں وہاں پہ ٹچ کر کے، نہیں یہ کمرشل فلائٹ کرنی ہے، ایئر ایمبولینس بھی ایک سرٹن پروٹوکول کے تابع چلتی ہے، ایسے تھوڑی ہے جدھر سے منہ اٹھائیں چل پڑیں دی۔ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے ان باتوں کا، آپ تو کافی باخبر آدمی ہیں، آپ کے تو علم بھی ہونی چاہیے چودھری صاحب یہ بات۔ کروڑ روپے ہمیں کہاں پتہ ہے ایئر ایمبولینس، ہمیں تو پاکستان میں ایمبولینس میری گزارش سن لینا سر۔ ایمبولینس کروڑ روپیہ کون دیتا ہے؟ نہیں میں عرض کروں سر، آپ کو نہیں تھوڑی تعصب کی اینک چودھری صاحب اس وقت آپ اتاریں، آپ صرف کچھ چیزوں کو ویسے دیکھیں، کیونکہ جس فواد کو میں جانتا ہوں، آئی نو فواد جو بڑا ایک فواد تھا۔ نہیں میری سن لینا بات، نہیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا، لیکن آپ اس میں سے اگر کچھ ایسی چیز نکالنا چاہیں جو صرف ایک پبلک کنزمپشن کے لیے آپ کہیں کہ جی کروڑوں کی ایئر ایمبولینس ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ ایک سیریس بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ایکچولی جس پوری کنڈیشن سے
یہ چند دنوں میں جس آرڈیل سے گورنمنٹ گزری ہے، آپ کا خیال ہے کہ آپ کو اس انڈیمنٹی بانڈ سے یا کسی چیز سے فائدہ ہوا ہوگا؟ اب جیسے بھی آپ مولانا دیکھیں، آپ گورنمنٹ منسٹر ہیں، میں نے شاید غالباً یہ آپ سے کہیں سنا ہوا ہے کہ اتنے پولیٹیکل ٹیمپریچرز اور ایسا رویہ حکومت کا پتہ نہیں، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ سوائے تضحیق کرنے کے حکومت کے وزراء اور کسی کا کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اور آپ بھی اسی ڈائیٹرائب میں چودھری صاحب پھنس گئے ہیں۔ آپ کا تو بڑا ڈفرینٹ پوزیشن ہونی چاہیے تھی، آپ تو ایک بڑی سیاسی حیثیت کے مالک آدمی ہیں، آپ کو تو باقی پی ٹی آئی کے اس فائر برانڈ ٹرائب کے اندر نہیں پھنسا ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی تو اپنی ایک پوزیشن ہے۔ ملک صاحب میرا ایک سوال ہے، ملک صاحب ایک سوال ہے مختلف، اور میری یہ بھی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے، اور آپ کے توسط سے ناظرین بھی سمجھنا چاہیں گے، وہ یہ ہے ملک صاحب ایک چیز تو ملک صاحب ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ فلائٹ دبئی جاتی ہے یا دوحہ جاتی ہے، یہ اپنے ہب سے کنیکٹ کرنے کے لیے جاتی ہے، چونکہ ہب ان کا وہاں پہ، یہ جو لارج کمرشل ایئر لائنر ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے پیسنجر اٹھاتے ہیں اور دوحہ کو اور دبئی کو ٹچ کرتے ہیں، وہاں پیسنجر اتارتے ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز پہ جانا، کسی نے جرمنی، کسی نے فرانس، کسی نے امریکہ، کسی نے برطانیہ۔ جو اسپیشل چارٹر فلائٹ ہے اس کے لیے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، دوحہ سے بھی 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یہاں سے بھی 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ایک اسپیشل چارٹر فلائٹ جو ہے وہ دوحہ میں کیوں رک جائے گی؟ وہ تو یہاں سے سیدھی جا سکتی ہے، آپ نے اسپیشل چارٹر کی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر آپ ایک اسپیشل جیٹ چارٹر کرتے ہیں تو اسپیشل جیٹ جو ہے اس کو آپ کہیں بھی لے جائیں چارٹر کر کے، اس کو تو ریفیولنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ یہ تو ایک یعنی وہ دوحہ کیوں رکے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے بیسڈ اپون میں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، میرے پاس اگر اس کی کوئی ایکسپرٹیز ہوتی جو آپ نے سوال کیے کہ ایویشن کے معاملات کی، میں آپ کو بتا دیتا، لیکن ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ قطر ایئر ویز کی فلائٹ تھی اور اس کی جو ریفیولنگ تھی ٹوورڈز جب انہوں نے لندن جانا ہے تو وہ غالباً وہاں سے اور وہاں پر ان کا اور وہاں پر ان کا کچھ جو تھا، غالباً کچھ ڈاکٹرز کی ایڈوائس بھی ایسے تھی کہ کنٹینیوس جرنی کے ساتھ ان کا ساتھ میڈیکل چیک اپ بھی ہوتا رہے، کچھ اس طرح کی بات میرے علم میں ہے۔ اب میں اس کو آپ کے اس سوال کو کیونکہ اپنی ایکسپرٹیز کی وہاں سے بھی 7 گھنٹے ہے، یہاں پہ بھی 7 گھنٹے ہے، وہ تو کنٹینیوس ہے، پر ٹھیک ہے، احمد کو نہیں پتا ہوگا نا، میری بات کہہ رہا ہے وہ کون سا فلائٹ ایکسپرٹ نہیں دیکھیں نا، میں آپ کو صرف اتنی بات نہیں، میری بات صرف اتنی ہے ملک صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے، ملک صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوحہ میں ان کی کچھ امپورٹنٹ میٹنگز ہوں گی، میڈیکلی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی دوحہ میں رکنے کی، تو کہیں نواز شریف صاحب کی دوحہ میں مقتدر شخصیات کے ساتھ کوئی میٹنگز ہوں گی نا، یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا ڈاکٹر صاحب قطعی طور پر نہیں ہے، ان کی ساری ایکٹیویٹی آلموسٹ میڈیا پر مانیٹر ہوتی رہی ہے، وہ جتنی دیر دوحہ ایئرپورٹ پہ رہے ہیں وہ بھی سامنے آیا ہے، وہاں پر اگر کوئی جب وہ لینڈ کیے ہیں تو کون شخصیات سامنے آئی ہیں، ساری سوشل میڈیا پر ہیں، اگر آپ تھوڑا سا اپنی ٹیم کو کہیں گے وہ آپ کو ہوم ورک کر کے بتا دیں گی، کتنی دیر وہ وہاں پہ رکے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ بھی ہے، ابھی وہ ایئرپورٹ سے اب لنڈن لینڈ کرنے والے ہیں، آپ کے ٹی وی چینلز پہ نیچے چل رہی ہیں کہ ایئر ایمبولینسز رن وے پر پہنچ چکی ہیں، لیکن ایک بات ایز اے فیکٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایئر ایمبولینس بھی کیونکہ قطر ایئر ویز کی ہے تو اسی بنیاد پر، کیونکہ جب یہ ارینجمنٹس ہو رہے تھے تو اس وقت میں شاید آئی اوور ہرڈ اٹ کہ جو بھی ایئر ایمبولینس آئے گی وہ پہلے دوحہ رکے گی اور پھر اس کے بعد وہ لندن جائے گی۔ اس وقت سب کا کنسرن یہ تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے، بلکہ ایک رائے تو یہ تھی کہ لندن بھی رستے میں نہ رکیں اور ان کو شاید اسٹریٹ اوے امریکہ لے کے چلے جائیں۔ تو اس طرح کی صورتحال جو میں نے سنی اس کے مطابق میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے۔ اب اس کے اندر سے آپ کچھ اگر ڈگ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا فواد کے خیال میں کہ وہاں پر کوئی ملاقات کسی کے ساتھ کی ہے یا کوئی میٹنگ، تو مجھے اس چیز کا، کیونکہ ساری خبر تو میڈیا پر نشر ہوتی رہی، چلتی رہی ساتھ ساتھ، کیونکہ میاں نواز شریف سفر کر رہے ہیں، وہ اوبیسلی ایک بہت بڑے سیاسی رہنما ہیں، ان کی بیماری کی موومنٹ کے ساتھ کروڑوں لوگوں کو ان کے لیے دوائیں کر رہے ہیں، وہ خبریں میڈیا کے ذریعے سب تک پہنچ رہی ہیں سر، تو کچھ چھپی ہوئی یا مخفی ایکٹیویٹی تو وہ ہے نہیں جو وہ کر رہے ہیں جی۔ اور جو آپ نے مولانا فضل الرحمان والی بات کی نا، اگر آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں تو میں تھوڑا سا جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں صرف مولانا فضل الرحمان کا آپ کو بتا دوں، آپ فضل الرحمان کی بات، دیکھیں گورنمنٹس بنتی ہیں، دیکھیں سنیں نا، گورنمنٹس بنتی ہیں، گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی، بڑا اچھا ہوا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی، مولانا ان کے چیلنجر ہیں کے پی میں، مولانا کے ساتھ انہوں نے ایک الیکشن لڑا ہے جس کے نتیجے میں یہ جیت گئے ہیں اور وہ جیت کے آ کے حکومت ان کی بن گئی ہے، تو اس سے قبل مولانا بارہا وہاں سے جیت چکے ہیں، بارہا انہی کانسٹیٹوئنسی سے جن سے یہ جیتے ہیں۔ مولانا کا موقف ہے کہ جو سیٹ وہ ہارے ہیں وہاں پر الیکٹورل فراڈ کمٹ کیا گیا، علی امین گنڈا پور والی بات، اور وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک بندہ اس کے بعد ہمیں نظر ہی نہیں آیا، بھاگ ہی گیا وہ کہیں،
جب مولانا کے بیٹے کے ساتھ چیلنج کیا وہ استعفیٰ دے کر جاتے ہیں، اس کے بعد وہ نظر نہیں ہے ہمیں. ہم وہ تو 10 بار کہہ چکا ہے کہ آ جائیں دوبارہ الیکشن لڑنے، بھاگ کیا گیا ہے، وہ تو یہاں پر ہی ہے، لڑ لو. مولانا صاحب کو تیار نہیں کوئی صاحب تو نہ بابا ریزائن اس نے کرنا، اسے کرائے، میں ذمہ دار ہوں مولانا کا، میں لے کر آؤں گا کرائے ریزائن گارنٹی. نہیں مولانا صاحب کہیں نا، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا. آپ ایسے ہی، آپ کا کیا تعلق ہے مولانا صاحب کی پارٹی سے؟ آپ تو پی ایم ایل این کے ہیں، وہ اسمبلی کے فلور پر کا. نہیں ہم ایک رہبر کمیٹی کے نیچے ہیں، ہمارا کام اکٹھا ہے جی. فواد صاحب لیکن یہ صرف مولانا فواد چودھری صاحب صرف مولانا ہی تو آپ کو چیلنج تھرو نہیں کر رہے، آپ کو تو آپ کے اتحادی جو ہیں جیسے پی ایم ایل کیو ہے، ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں، بلوچستان کے لیڈر ہیں، وہ سبھی آپ کو کچھ آنکھیں دکھا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے لاہور میں کہ چودھری پرویز الہی صاحب ایک سیریسلی بڈ کر رہے ہیں ونس اگین، ایک دفعہ پھر سے وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں چیف منسٹر پنجاب کے لیے عثمان بزدار صاحب کی جگہ کنسیڈر کیا جائے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں خیال 2-3 گھنٹے کی تھی، پھر اس کے بعد تو ان کا آ گیا تھا ویڈیو پیغام، انہوں نے کہہ دیا کہ اپنا ہم کا ایسی بات نہیں ہے، ہم ساتھ ہیں. اس کے بعد ایم کیو ایم کا بھی جو ہے وہ بھی آ گیا تھا، تو انہوں نے کلیریفیکیشن اپنی کر دی تھی، اور ابھی بھی سارا جو معاملات ہیں وہ کوئی سچ کوئی پرابلمٹک جو ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے موہت صاحب، آپ اتنے سالوں سے پالیٹکس کور کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. جب حکومت جو ہے اس کے سامنے ایک اتنی بڑی تحریک پسپا ہوئی ہو، جب جو مین اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اس طرح سے پاکستان سے باہر ہی چلے جائیں، تو حکومت ایکچولی اتنی تگڑی ہو چکی ہوتی ہے فرینکلی کہ اس کے اوپر کوئی چھوٹے موٹا اس کو چیلنج دینا بھی مشکل کام ہوتا ہے. سو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو دھرنا ناکام ہوا ہے، اور اب جو نواز شریف صاحب جو اس طریقے سے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس سے فرینکلی حکومت کو تو جو اس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے. اب یہ حکومت تو بڑی مضبوط ہو گئی ہے اور بڑے تگڑے ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر کا پہلے بھی فرینکلی ان کے قد کا کوئی اور آدمی پاکستان میں ہے نہیں، چاہے ہمیں عمران خان اچھا لگے برا لگے، ان سے لڑائی آپ کر لیں جو مرضی کر لیں، ان کے قد کا کوئی آدمی اور نہیں ہے پاکستان میں. لہٰذا فی الحال مجھے لگتا یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی گورنمنٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہی ول کنٹینیو، اور جو بڑے ایشوز ہیں وہ معاملات گورننس وغیرہ کے وہ خود دیکھیں گے. لیکن جو اپوزیشن کا چیلنج ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ حکومت کو وہ کوئی بڑا پریشان کر سکے. اچھا میرے ساتھ ہے، یہ مجھے بریک لینی ہے. ناظرین آپ سب واقف ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹے سے ایک انپریسیڈنٹڈ ایک کہہ لیں ڈس انفارمیشن کہہ لیں پروپیگنڈا کہہ لیں، ایک خبر جو ہے وہ مسلسل کہیں ٹیلی ویژن چینلز میں اور کہیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ مشکل میں ہے. اس میں کچھ ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہیں، کچھ کامنٹیٹرز ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، کچھ سیاستدان ہیں. ایک بز ایک ایسی ڈیولپ ہوئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ مشکل میں ہے. لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر جو سے پہلے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں، وہ بہت پر اعتماد ہے کہ حکومت کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. بلکہ خطرہ تو کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی ناکامی کے بعد اور نواز شریف صاحب کے پاکستان سے باہر جانے کے بعد حکومت کے چیلنجز میں کمی ہو گئی ہے، اور جو کمبائنڈ اپوزیشن ہے وہ پہلے سے زیادہ کمزور نظر آتی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اور جو آج چیئرمین نیب نے جو پریس کانفرنس کی، اس کی اہمیت کیا بنتی ہے اس پورے ماحول کے اندر، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں فواد چودھری صاحب، میرے ساتھ ہیں ملک احمد خان صاحب. اور ناظرین وقفے سے پہلے بات یہاں ختم ہوئی کہ فواد چودھری صاحب کا استدلال یہ ہے، ان کا آرگومنٹ یہ ہے، ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ مولانا کا دھرنا جو ہے وہ ناکام ہو گیا، بلکہ نواز شریف صاحب کے ملک سے چلے جانے کے بعد وہ ایگزائل میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کب آتے ہیں. اس سے اپوزیشن کا جو بھی ایک محاذ تھا اس میں ایک واضح طور پر اس وقت ہمیں ڈس ارے نظر آتا ہے، کمی نظر آتی ہے. اگر ہم اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں ملک صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو بہت ہی ووکل طریقے سے بڑا کھلم کھلا مولانا فضل الرحمان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے انہوں نے. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں فواد چودھری سے کہ اس وقت اپوزیشن کمزور نظر آ رہی پہلے سے زیادہ؟
نہیں اپنا ڈاکٹر صاحب میں آئی ایم کمپلیٹ ڈس ایگریمنٹ ود فواد، اس کی دو بیسکس پہ. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو حکومت کا یہ تحریک کو سمجھنا کہ یہ دب گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے، تو پھر اس میں بالکل ان کی یہ غلط فہمی ہے. یہ تو ابھی دیکھیں پہلا سال ہے گورنمنٹ کا، اور پہلے سال آپ میں اس تحریک کے ساتھ ہیں؟ اپوزیشن کا ایک نہیں، دیکھیں ہماری تحریک جو حکومت کے ان اقدامات کی بنیاد پر بن رہی ہے، خود ہی بن رہی ہے، وہ اس اپرائزنگ کو تو یہ روک ہی نہیں پائے گی حکومت ابھی، کیونکہ تھوڑی سی اس چیز میں بنیادی طور پہ جس پہ مولانا کے دھرنے کی آپ کو پتہ ہے، میری تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، میں نے ود ان دا پارٹی آپ کے ٹی وی پروگرام پر ہر جگہ پر کہا کہ دھرنا چاہے عمران خان نے دیا تھا، انتہائی غلط کام کیا تھا، یہ انہی کے اپنا ایک پولیٹیکل ایکٹ کا کانسیکوینس ہے جو وہ فیس کریں گے، ایک دھرنے کی صورت میں نہیں، بے شمار دھرنوں کی صورت میں. اور کہاں عمران خان کا اپنا دھرنا کیا وہ کوئی پروڈکٹیو دھرنا تھا؟ سارا زور لگانے کے باوجود چند ہزار افراد کے ساتھ ایک افراتفری پیدا کی، ایک انارکی کریٹ کی، اور 120-22 دن کے بعد ایک لا حاصل. اور اس وقت تو ان کا کوئی نیریٹو نہیں تھا کہ یہ 126 دو نظام نہیں، ایک نظام بتا کے مر گئے، آپ کو پھر یاد نہیں ہوا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا ملک صاحب، یہ ویسے بڑی زیادتی کی بات ہے. پرائم منسٹر بیچارے تھک گئے یہ کہہ کہ 126 دن کا میں نے دھرنا دیا ہے، آپ کو فگر نہیں یاد ہو سکا ملک صاحب. کیا امپیکٹ ہے دھرنے کا؟ جیسے ڈاکٹر صاحب جیل کی گنتی میں دن اور رات کو منہا کرتے ہیں، ایسے کریں نا، صرف رات کا تھا، دن نکالیں، دن نہیں 126 راتیں گنے تو پھر اس کو 80 دن کر لیں، ایسے کر لیں. اور میرا مسئلہ صرف یہ تھا کیونکہ وہ دھرنا کون سا کوئی ایسا ایک دھرنا، یہ 10 دن جو تھے مولانا کے، یہ 10 دن اچھا ملک صاحب، یہ آج 126 دنوں سے دیکھیں تو سی نا ان کی ملک صاحب آج وزیر اعظم نے ملک صاحب آج آپ کہتے ہیں کہ ایک تحریک جو ہے وہ آگے، لیکن آج وزیر اعظم نے جو ٹویٹ کیا ہے، جو بات اب تمام میڈیا نے ایبزارب بھی کر لی ہے، کہ اکتوبر کا مہینہ پہلا مہینہ تھا 2015 کے شروع کے بعد، جس میں پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ نیگیٹو کے بجائے، ڈیفیسٹ کے بجائے پازیٹیو ہو گیا، غالباً $99 ملین سے پازیٹیو ہوا ہے. تو وہاں پہ ٹرینڈ جو ہے پازیٹیو ہو گیا ہے، امپورٹس خاصی کنٹرول میں ہو گئی ہیں، ایکسپورٹس میں 3 سے 4% ویلیو کی حد تک اور 20% پروڈکشن کے سائز کی حد تک جو ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. امید کی جاتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ اگلے چند ماہ میں فال کرنے لگ جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مضبوط ہو رہی ہے یا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کمزور ہو رہی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا فیئر فیکٹر یہ ہے کہ کیونکہ یہ عمران خان جب بھی کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو ان کے ٹویٹ کے بعد انہی کا اپنا کیبنٹ منسٹر اس کو نگیٹ کرتا ہے. اب پچھلا جو تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ٹویٹ، اس کو تو رزاق داؤد نگیٹ کر گئے پرسوں آ کے کہ وہ تو صرف ابھی کچھ ایک ایپ کریٹ کرنے سے آگے بات نہیں ہے. اور یہ بھی جو پریڈکشنز ہیں جن کے اوپر عمران خان نے ایک اپنا دے دیا کہ ایک IMF کا پروگرام ہے، اس میں اب آپ نکال لیں سی پیک کا چائنیز کمپوننٹ، وہ انویسٹمنٹس باہر نکال دیں تو آپ کے ٹریڈ امبیلنسز کا بہت بڑا فرق آ جائے گا. وہ تو پچھلے سال سے نکلا ہوا ہے. اس کی یہ جو ریفلیکشن آج وہ ٹویٹ میں کر رہے ہیں، یہ تو پچھلے سال سے کچھ اکانومسٹ بار بار اس پہ بات کر رہے ہیں. میں کوئی معاشیات کا ماہر تو نہیں، لیکن میں اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ اگر IMF کے پروگرام کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ یہ پوری طرح سے بھی اس کے اوپر عمل درآمد کر دیں تو پھر ہوگا کیا نیٹ رزلٹ؟ اگر یہ حکومت 4 سال یا 5 سال چلتی ہے، جو بھی اس کا ٹینیور ہے، تو ان کی جو پروجیکٹڈ گروتھ ہے اس کے مطابق تو حالات کو زیادہ بہتر نہیں ہوں گے، وہ اسی اندر باہر رہیں گے جتنے آج ہیں. آپ انفلیشن سے حال دیکھیں، لوگوں کی اس وقت تکلیف کتنی زیادہ. ملک صاحب، جو چیئرمین نیب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب ایک سیکنڈ فیز ہوگا، ویسے انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2017 کے بعد سے کوئی بہت بڑا سکینڈل جو ہے کرپشن کا وہ سامنے نہیں آیا پچھلے 35 برس کے مقابلے میں. لیکن جو انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک سیکنڈ فیز کی طرف جا رہے ہیں، موجودہ صورت اگر جو فیز ہے اس میں بھی دیکھیں گے کس نے کرپشن کی ہے. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو سمجھتے ہیں کوئی حکومت کے لیے خطرہ یہاں پہ آپ کو کھڑا ہوتا نظر آتا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں بالکل، مجھے تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے اور مجھے اپنا اب پوری طرح سے پتہ ہے کہ نیب کا رول، نہ صرف کہ موجودہ نیب کا رول انڈر دس چیئرمین یا اس سے پہلے بھی جو اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیسز اس ملک میں رہے ہیں وہ صرف انکمبنٹ گورنمنٹس کے ریموول کے لیے رہے ہیں. تو ابھی یہ فواد کو فکر کرنی چاہیے جتنی یقین سے یہ کہہ رہے ہیں. اگر تو ہسٹوریکلی اس کے علاوہ آپ کو آرگومنٹ پیش کر سکتے ہیں تو مجھے بتا دیں. اگر یہ انہوں نے اس میں 2 باتیں ہیں میری. اگر تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے نیب نے کہ
یہ اب اس کا رخ بدلیں گے تو پھر اس گورنمنٹ کے آپ دن گن لیں، کیونکہ یہ نیب جو ہے یہ حکومتیں گرانے بنانے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئی. اور چیئرمین نیب کی یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. انہوں نے ایک انٹرویو جو دیا جس کے اوپر آج تک کسی قسم کی کوئی تردید ان کنٹینٹس پر نہیں آئی، اور جو اس کے آتھر تھے ہی اسٹینڈس ٹو ہز گراؤنڈ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو لکھا ہے یہ میری گفتگو چیئرمین نیب کے ساتھ ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں کو ان پارٹیز کو سرکموینٹ کرنے میں اور نئی گورنمنٹ کو کریٹ کرنے میں اور اس کو چلوانے میں جو میرا کردار ہے، اس بنیاد پر میں فلاں فلاں شخص کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیب جو ہے وہ جب سے اس کی کریشن ہوئی ہے جنرل مشرف کے ٹائم سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں سوائے حکومتیں بنانے اور گرانے کے اور کام کوئی نہیں. فواد چودھری صاحب، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے آپ کی حکومت گروتھ کر ہی نہیں سکے گی، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری ہمارے سامنے آئی ہے، جیسے پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا اور کل ہمیں فائنانس منسٹر نے بریف بھی کیا. ایک تو اس کا جواب. سیکنڈلی، جو چیئرمین نیب کی پریس کانفرنس ہے اور ملک صاحب کا خیال ہے کہ اب نیب کی توپوں کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا اور حکومت کے دن تھوڑے ہیں، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ نہیں، میرا یہ خیال نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے میرا یہ خیال ڈاکٹر صاحب اوپر جو ہے وہ میں احمد ملک کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پی ایم ایل این کے اندر تو شہباز شریف اور احمد ملک صاحب کا بیانیہ جیت گیا نا. جو مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب جو نعرے لگاتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ووٹ کو عزت دے دو، اور اس کے بعد جب انہوں نے ویسے فرینکلی صاحب نے دوڑ ہی لگا دی، تو جو بات احمد ملک پہلے دن سے کہہ رہا تھا وہ مان جاتے. لیکن اب وہ چلیں دیکھتے ہیں اب جو بیانیہ ہے کم از کم پی ایم ایل این میں جو ایک کہہ لیجئے کہ جو نیریٹو ہے وہ ملک صاحب مبارک ہو آپ کو. احمد ملک جیسے عقل مند لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ جیت گئے. دوسری بات یہ جو اکانومی کی ہے، دیکھیے اکانومی ڈیفینیٹلی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ آئے گا. تیسری بات یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب نے بات گفتگو کی ہے وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے. دیکھیے چیئرمین جو نیب کا جو رول ہے، ایون یہ نواز شریف صاحب کے والے معاملے میں بھی فرینکلی میں سمجھتا ہوں نیب نے بڑا تگڑا رول ادا کیا. انہوں نے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ یہ نہیں کیا کہ ہم یہ لکھ دیں یا جانے دیں یا کر لیں. انہوں نے اپنی جو لیگل سٹینڈ تھا وہ لیا ہے، اور اداروں کو اپنا کردار اس طرح ہی ادا کرنا چاہیے. اگر ادارے جو ہیں وہ سبڈیو ہو جائیں، وہ ہتھیار پھینک دیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے کردار جو ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا. لیکن اوور آل یہ جو پالیٹکس میں جو نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب اب دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم بی بی کی اگلی پالیٹکس کیا ہوگی. کیا وہ پاکستان میں رہیں گی یا وہ آرام سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں جا کے جو ہے وہ اپنی باقی زندگی گزاریں گی، یا کس طرح سے آگے. پی ایم ایل این کی انٹرنل پالیٹکس بھی اب بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیسے بڑھتی ہے. نہیں لیکن فواد صاحب ویری کوئکلی آپ ان کو جانے دیں گے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو باہر؟ آپ کی حکومت ان کو بھی جانے دے گی؟ دیکھیے ابھی تک تو ان کا پاسپورٹ عدالت کے پاس ہے نا، لیکن جب وہ عدالت میں اگر وہ اپلائی کریں اور عدالت انہیں جانے دے تو ظاہر ہے وہ بھی جا سکتے ہیں اگر عدالت انہیں جو ہے وہ جانے دے. اب حکومت کی تو وہ کسٹڈی میں نہیں. ملک صاحب ویری کوئکلی، مریم بھی چلی جائیں گی؟ اور اس میں ملک صاحب میں ختم کر رہا ہوں، پروگرام ختم ہو گیا. ملک صاحب کیا مریم بھی چلی جائیں گی؟ میں صرف نہیں ڈاکٹر صاحب، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیانیہ ایک ہی ہے اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے. ہم سب اس بیانیے کے ساتھ ہیں اور اس بیانیے میں ووٹ کو عزت دو بنیادی بیانیے ہیں. نہیں ان کا بیانیہ تو اب ہے نا کہ میں بیمار ہوں. یہ دیکھیں نا میری بات سنیں، میں نہیں میری بات سنیں نا فواد. اب دیکھیں اس پر میں نے آپ سے آگے بھی کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اب میاں صاحب کی بیماری پر دیکھیں ہماری ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے. ہم نے اس کو آپ کو کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ کی جتنی زیادتی ہیں اور جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ کو ایسے اسکاٹ فری چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہونا. اچھا وقت میرا بالکل ملک صاحب ختم ہو گیا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ بات مکمل کر لیں لیکن آپ کو پولیٹیکلی انشاءاللہ اس چیز میں ہم آپ کی پوری بات. ناظرین دونوں ہائی آرٹیکولیٹڈ ویل ایکسپریس پوائنٹ آف ویو آپ نے سنے، ایک طرف پی ٹی آئی کا، ایک طرف پی ایم ایل این کا. فیصلہ ظاہر ہے آپ کا ہے. میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.